पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज दिन भर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में काफ़ी दंगा फसाद रहा। पीटीआई के रंजीदा और गुस्से में बिखरे हुए कारकुनों ने मुख्तलिफ़ शहरों में मुजाहरे किए इमरान खान और अपनी पार्टी के हक़ में, और उस हमले के ख़िलाफ़ जिसका सामना इमरान खान को और उनके साथियों को वज़ीराबाद में करना पड़ा था, जिसके नतीजे में इमरान खान इस वक्त ज़ख्मी हालत में शौकत खानम हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। दिन भर क्या हुआ? दिन भर फैज़ाबाद इस्लामाबाद इंटरचेंज पे मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान आंसू गैस और पथराव का सिलसिला जारी रहा। बहुत शेलिंग होती रही और आँख मचोली जारी रही। दिन भर रात गए तक ये सिलसिला जारी था। उससे पहले दिन में लाहौर में और कराची में गवर्नर हाउस पे एक लिहाज से धावा बोला गया, उसके बाहर हंगामा हुआ, मुजाहरे हुए। वज़ीराबाद में, फैसलाबाद में, सियालकोट में भी लोग सड़कों पे निकल आए थे। इससे पहले पेशावर में कोर कमांडर के घर के बाहर बहुत हंगामा होता रहा। सैकड़ों अफराद इकट्ठे हो गए थे एहतजाज के लिए उस हमले के ख़िलाफ़, उस कातलाना हमले के ख़िलाफ़ जो कि इमरान खान और उनके कारवान पे वज़ीराबाद में किया गया। और दूसरी तरफ अफवाह फैक्ट्रियाँ अपना काम जारी रखे हुए थी, यानी इमरान खान और पीटीआई के ख़िलाफ़ उस हवाले से जिस कदर भी ख़बरें आवाम को गुमराह करने के लिए जारी हो सकती थी वो करते रहे। और इसके साथ साथ वफाकी वज़रा भी हस्ब मामूल अपना वही अंदाज़ ख़िताबत जारी रखे हुए थे जो कि हम कई दिनों से सुन रहे हैं। मिसाल के तौर पे राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर अपनी तोपों का रुख इमरान खान के ख़िलाफ़ किया और कहा कि इमरान खान ने अब लब लहजा इस तरह का इख्तियार किया हुआ था जिसकी वजह से कई मजहबी जुनूनी उनके ख़िलाफ़ एक्शन पर आमादा हो सकते हैं। और इस हवाले से उन्होंने उस मोहम्मद नवीद का हवाला दिया जिसने इकबाली अब बयान में ये कहा कि चूँकि इमरान खान और उनके साथी अवाम को गुमराह करते हैं और जब अज़ान होती है तो अज़ान के वक्त उनका कारवान से, उनके कंटेनर से मौसीकी और कवालियाँ चलती रहती हैं, यानी उन्हें एहतराम नहीं है अज़ान का, और इस वजह से मैं इमरान खान को ख़त्म करना चाहता था। वो एक बिल्कुल अलग कहानी है कि किस तरह बज़ाहिर एक ऐसे शख्स को गिरफ़्तार करके मीडिया के सामने और फिर उसकी वीडियो जारी की गई है जिसका बज़ाहिर इस वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है और जिसको तैयार किया गया ज़ाहिरन इस किस्म के बयान के लिए। क्योंकि और फिर एक और बड़ा सवाल ये भी उठा, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने ये सवाल उठाया कि जो पिस्तौल बरामद होने का दावा किया गया है ग्लॉक 26, वो कोई कम से कम कोई 5 लाख रुपए उसकी मालियत है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये पिस्तौल आखिर कहाँ से आया, किसने उसको दिया? उसकी तो ये हालत नहीं लगती, वो तो कोई नशे सा मालूम होता है। तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल इस हवाले से भी है क्योंकि जो गोलियाँ चली थी वो इसके पिस्तौल से नहीं बल्कि सामने से आई थी, साइड से आई थी। 7, 8, 9 फायर हुए थे जिसके नतीजे में 13-14 अफराद बशमूल इमरान खान के ज़ख्मी हुए। एक शख्स तो इस हमला आवर को पकड़ने की कोशिश में उसी की हमला आवरी की गोली से जाँ बहक भी हो गया। इसके साथ ख्वाजा आसिफ जो वफाकी वज़ीर दिफ़ा हैं, उन्होंने हस्ब मामूल बड़ा ही एक कड़ा तल्ख़ अंदाज़ ख़िताबत रखा। वर्कर्स कन्वेंशन से ख़िताब कर रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इमरान खान को वार्निंग भी दी हुई थी, ख़बरदार किया हुआ था कि उनके ऊपर हमला हो सकता है, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की और वो ऐसी बातें करते रहे जिससे शायद उनका बयानिया कई लोगों को नागवार गुज़र सकता है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान का सबसे बड़ा स्यापा, बकौल उनके स्यापा है, वो आर्मी चीफ़ की तैनाती है। और राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ दोनों ने कम व बेश यही बात की कि मजहबी इंतहा पसंदी जो है उसका एक बड़ा सबब हो सकता है इनके ख़िलाफ़ हमले का, क्योंकि उनकी बातें और कौल व फ़ेल कुछ इस अंदाज़ का है कि वो शायद कोई भी कट्टर मजहबी इस्लाम पसंद होगा तो उसको शायद वो बातें पसंद नहीं होंगी। और
مزے کی بات یہ ہے کہ محمد نوید کے پڑوسیوں سے ٹیلی ویژن والوں نے گفتگو کی تو انہوں نے بالکل واضح انداز میں کہا کہ محمد نوید کا اسلام یا مسجد سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے، کبھی انہوں نے مسجد میں اس کو نہیں دیکھا، نہ ہی انہیں اندازہ ہے کہ وہ اس قسم کا مذہبی جنونی ہو سکتا ہے کہ پستول اٹھا کے اور سابق وزیر اعظم کو نشانہ بنانے کی کوشش کرے۔ تو اس سے بھی وہ دعویٰ مزید مشکوک ہو گیا کہ محمد نوید کو نے واقعی کوشش کی عمران خان کو قتل کرنے کی۔ اب خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ عمران خان سب کو گالیاں دیتا ہے اور ظاہر ہے پھر اس کو گالیاں پڑ بھی سکتی ہیں، تو ایک افسوسناک صورتحال اس لحاظ سے تھی کہ ایک طرف عمران خان ہسپتال میں تھے اور ان کو ابھی ڈاکٹر نے مزید آرام کا مشورہ دیا ہے، اور دوسری طرف رانا ثناءاللہ اور خواجہ آصف جیسے وفاقی وزراء نے اپنا ان کے خلاف جارحانہ اور تضحیک آمیز انداز گفتگو جاری رکھا۔ دوستو، دن کے اختتام پہ طویل انتظار کے بعد عمران خان نے ایک طویل خطاب بھی کیا، ایک لحاظ سے قوم سے خطاب کیا اپنے ہاسپٹل بیڈ سے، اور اس میں انہوں نے زیادہ تر وہی باتیں دہرائیں جن کا ذکر وہ اپنی تقاریر میں اور اپنی پریس کانفرنسوں میں کرتے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں ہوئیں، کس طرح انہیں آرمی نے بے اختیار رکھا۔ اور ایک بات البتہ ضرور ہے کہ ان کی باڈی لینگویج بڑی اعتماد سے بھرپور تھی، وہ نسبتاً تازہ حشاش بشاش نظر آ رہے تھے، آواز ان کی ویسی ہی دبنگ تھی جیسے جلسوں میں سنائی دیتی ہے، کوئی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو ایک روز پہلے 4 گولیاں لگی اور جس کی ایک ٹانگ میں فریکچر ہوا ہے، خون بھی کافی بہا ہے۔ سو بڑے اعتماد کے ساتھ انہوں نے اپنا خطاب کیا۔ اب اس میں کچھ چند موٹی موٹی باتیں ہیں جو اس خطاب سے نکلی ہیں۔ وہ ایک تو یہ تھی کہ بڑے واضح طور پہ عمران خان نے کہا کہ مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں ختم ہو جاؤں گا، مجھے اگر قتل بھی کر دیا گیا تو ایک جان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، مجھے فکر ہے تو پاکستان کی ہے، پاکستان کے عوام کی ہے، کہ اس وقت پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا تو اس ملک کا، اس قوم کا کیا بنے گا، اور ہم سب کو سوچنا یہ ہے کہ ملک کو مزید سلپ ہونے سے، انتشار کی طرف جانے سے کس طرح روکا جائے۔ دوسری ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ بنگلہ دیش اگر بنگلہ دیش نہ بنتا اگر وہاں پہ فوجی آپریشن نہ ہوتا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ اگر صرف فوج اور فوجی آپریشنز ہی کسی بھی ملک کے اتحاد کی، یکجہتی کی ضمانت ہوتے تو پھر بنگلہ دیش نہ بنتا، جہاں پہ حقوق دینے کی بجائے فوج نے وہاں پہ آپریشن شروع کیا اور بالآخر ایک نیا ملک مشرقی پاکستان سے نکلا، وہ تھا بنگلہ دیش۔ اور یہ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ صرف مسلح افواج تحفظ کی ضمانت تو ہو سکتی ہیں، ملکوں کو اکٹھا کرنے کی نہیں ہو سکتی۔ تیسرا ایک اور بڑا پوائنٹ انہوں نے یہ کہا کہ اعلیٰ ترین عدلیہ، انہوں نے میرا خیال چیف جسٹس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ عدالت عظمیٰ دیکھ رہی ہے گزشتہ 6 مہینے سے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک اس طرف سے کوئی واضح قدم نہیں اٹھایا گیا ہے۔ ایک لحاظ سے انہوں نے چیف جسٹس اور ان کے ساتھی ججوں کو بھی چیلنج کیا کہ اب بہت بڑی ذمہ داری ان کے کندھوں پہ آ گئی ہے اس ملک کو بچانے کے لیے، ملک کو مزید انتشار اور تقسیم سے بچانے کے لیے۔ چوتھا پوائنٹ عمران خان نے یہ ایک بڑا پوائنٹ جو اس میں سے نکلتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی منمانی کا دور گزر گیا ہے، اور پہلے انہوں نے کہا کہ جب بھی اسٹیبلشمنٹ حکومتوں کے خلاف موو کرتی تھی تو لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے، اور اسی بات نے شاید ان کو ان کی عادتیں بگاڑ دی تھیں، یہ ان کا کہنا تھا، اور وہ جدھر لوگوں کو ہانکنا چاہتے تھے لوگ ادھر چل پڑتے تھے۔ لیکن اپریل میں جو کچھ پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ ہوا اس کے بعد بھی شاید غالباً اسٹیبلشمنٹ کو یہی زوم تھا کہ لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے، لیکن دیکھا کہ لوگ اب مزید بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکے جانے پہ آمادہ نہیں تھے، اسی لیے وہ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، اور ایک غیر متوقع طور پہ انہوں نے عمران خان اور پی ٹی آئی کا ساتھ دیا ہے۔ اور اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ان کا احتجاج
جاری رہے گا، اس وقت تک جاری رہے گا جب تک مطالبات تسلیم نہیں ہوتے، اور ظاہر ہے ان میں سے سب سے بڑا مطالبہ ہے فوری طور پہ نئے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جانا۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ فوری انتخابات، شفاف انتخابات ہی پاکستان سے لوٹ مار پر مبنی نظام کے خاتمے کی ضمانت ہے، وہ نظام جو کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان کو مزید نیچے خستہ حال بناتا چلا جا رہا ہے۔ پھر پہلی مرتبہ انہوں نے براہ راست فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ISI کے میجر جنرل فیصل نصیر کو فوری طور پہ ہٹایا جائے، کیونکہ اس شخص کی وجہ سے ملک اور فوج سب کی بدنامی ہو رہی ہے۔ جو کچھ شہباز گل اور اعظم سواتی کے ساتھ ہوا وہ بھی اسی ایک میجر جنرل کی وجہ سے ہے بقول عمران خان کے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ وہ نام لے رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ، شہباز شریف اور میجر جنرل فیصل نصیر ان کے خلاف، ان کے اوپر قاتلانہ حملے میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ اداروں کے اندر سے ان کے دوست موجود ہیں، ان کے احباب موجود ہیں، ایسے لوگ ہیں جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، فوج سے محبت کرتے ہیں، انہیں اطلاعات دیتے رہتے ہیں کہ ان کے PTI کے خلاف اور عمران خان کے خلاف کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں، کیا کیا منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ لہٰذا یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، انہونی بات نہیں ہے اگر وہ اتنے وثوق کے ساتھ لوگوں کے نام لے کر اس طرح کے مطالبے کر رہے ہیں۔ تو دوستو یہ تو احوال تھا 4 نومبر کے دن بھر کے حالات و واقعات کا، جن کا اختتام عمران خان کے خطاب سے ہوا۔ لیکن اس موقع پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تک وزیر آباد کے واقعین عمران خان اور ان کے ساتھیوں پر قاتلانہ حملے کی FIR کیوں درج نہیں ہوئی؟ PTI کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان کا اصرار ہے کہ FIR میں شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور میجر جنرل فیصل نصیر کا نام شامل ہونا چاہیے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ شاید پولیس گریزاں ہیں اس FIR میں میجر جنرل فیصل نصیر کا نام ڈالنے سے۔ دوسری آخری بات کہ جو کچھ فیض آباد انٹرچینج پہ ہوا، یعنی فیض آباد اسلام آباد کی طرف آنے والا جو میجر رستہ ہے، اس پہ آج دن بھر جو ہوتا رہا ہے، کیا وہ ان حالات کی ایک پیش گوئی ہے، ان حالات کا ٹریلر ہے جو ممکنہ طور پہ اسلام آباد میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں؟ یعنی اگر عمران خان اپنا مارچ لے کر پہنچتے ہیں لاہور سے اور ان کے ساتھی خیبر پختونخوا سے پہنچتے ہیں اسلام آباد کے انٹری پوائنٹ تک، اور آزاد کشمیر سے بھی بڑی تعداد میں لوگ آ کے شامل ہو جاتے ہیں، اگر یہ روڈز بلاک کر دیے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام آباد ایک لحاظ سے محصور ہو جائے گا، یعنی 3 اطراف سے اگر اس کے راستے بند ہو جاتے ہیں تو کیا 2-3-4 دن تک اس قسم کا محاصرہ یا گھیراؤ یہ حکومت برداشت کر پائے گی؟ کیا اس صورت میں فوج کو بلایا جائے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑی کنٹروورسی ہے جو پیدا ہو رہی ہے، اور جس کے حوالے سے چینو گوئیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے کہ اگر 2-3-4 لاکھ لوگ اسلام آباد کے 3 انٹری پوائنٹس پہ آ گئے تو اس صورت میں پھر فوج کیا کرے گی، اور کیا ممکنہ خون خرابے سے بچنے کے لیے فوجی قیادت بشمول آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کچھ ایسا اقدام کریں گے جس سے صورتحال کو ڈیفیوز کیا جا سکے، یا پھر ایک کھلی محاذ آرائی ہوگی، کھلی، جس میں تشدد بھی ہو سکتا ہے، اور اس صورت میں پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ عدالتیں کہاں کھڑی ہیں، عدالت عظمیٰ کہاں کھڑی ہے، اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے، کیونکہ اب تک جو کچھ عمران خان نے جس انداز میں سم اپ کیا ہے اپنی صورتحال کو، ان کو یہ تاثر مل رہا ہے کہ عدالتوں کو بھی، اعلیٰ عدالتوں کو بھی جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے بحرانی صورتحال میں ادا نہیں کیا۔